अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, आप ठीक ठाक हैं? आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में इस वक्त जारी है और लाइव है, और ये पहली दफ़ा तजर्बा हम आपके साथ कर रहे हैं। अपना सुनाएं और कुछ नाज़रीन को कहना चाहते हैं, फिर प्रोग्राम अभी ठहर के हम शुरू करते हैं। 1-2 मिनट आपके हैं, कुछ कहना चाहती हैं? इस वक्त आवाज़ आपकी जा रही है दुनिया में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मधु फरमाने का और हक की बात कहना, फिजा में अपनी आवाज को छोड़ देना, ये हमारी आकिबत, हमारी जिंदगी के उस सिलसिले के लिए एक शहादत बन जाती है जो परवरदिगार आलम ने कहा है कि मस्बत फिजा में छोड़ो, बोलो, अच्छा कहो, हक की हिमायत के लिए। तो उसके लिए आपने मुझे बंदू फरमाया, तो मैं आपकी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने सामईन वो जो हमारे अगर नाजरीन भी हैं तो वो सब हमारी इस बात से मुतमईन हो सके और कुछ ना कुछ एक दूसरे से हम हासिल करते हुए आगे बढ़े। जी इंशाल्लाह इल्म को फैलाना तो आपने खूब, 2-3 अल्फाज में आपने सारी चीज़ें दरिया कूजे में बंद कर दिया है, माशाल्लाह। और ये अपने थोड़ा सा तारफ भी करवा दें टिकटॉक का या अपने यूट्यूब का, ताकि दोस्तों को पता चले कि हमारी खवातीन भी जो हैं वो भी माशाल्लाह पेश हैं भलाई फैलाने में। जी जी जी, मैं मेरे यूट्यूब चैनल है ताहिरा रुबाब के नाम से जी के, और उस पे मैं अपनी जो मेरी शायरी है वो पूरी की पूरी मारिफत की और हक व हकीकत की है। वो बेदारी ज़ात इंसान के लिए है, वो हमारा मकसद जिंदगी उस अपने आप में समेटे हुए है। और इसी सिलसिले के लिए आदाब जिंदगी सिखाती है, हमें जात से जात का शऊर अता करती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर उसको मुलायजा फरमाएं तो कितनी ही रूहें उससे तस्कीन पा सकती हैं। वाह, वो मेरा अगर आप देखें तो आपको भी जरूर यकीनन अच्छा लगेगा हाँ जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया। क्योंकि अच्छा जी, आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी आती रही, वो कुछ चैनल्स का नाम बता दें ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि आज कितनी मशहूर शख्सियत हमारे साथ हैं। जी जब पाकिस्तान जाती हूँ वहां तो सारे प्रोग्राम्स टीवियों पे किए जाते हैं, लेकिन मुसलसल जो मैं हफ्ते में एक बार 1 घंटे का प्रोग्राम एक टीवी चैनल हिदायत है जो मजहबी है, हाँ, चूंकि मैं मजहबी स्कॉलर हूँ और मैं रस्मी स्कॉलर नहीं हूँ जी सुने सुनाए का, बल्कि मेरी अपनी कुरान मजीद की जो हमें हिदायत है, कायनात के इसरार उसमें मौजूद हैं हम्म, और आदाब जिंदगी मौजूद है, उनको आज की मुतमद्दन दुनिया के जो इंकिशाफात हैं हम्म, उनको कुरान से उसकी शहादत देते हुए मैं वजाहत देती हूँ। वाह, अच्छा, और ये मेरी ना सिर्फ सब अपनी जाती तहकीक है जिस पर मुझे स्कॉलर का टाइटल मिला हुआ। स्कॉलर माशाल्लाह। अच्छा, ये शायराना दिल एहसास कहाँ से पा लिया? ये आपको बचपन से, वालदैन से, असातिज़ा से? उनका ज़रा उनका भी जिक्र खैर हो जाए। असातिज़ा जो जिंदा हैं उनको तो दुआएं मिलती हैं, जो हम फोर्थ भी हो गए हैं तो उनका जिक्र खैर भी हो जाए। कहाँ से ये फन सीखा आपने? ये जी कुछ चीजें होती हैं जो खुदादाद होती हैं, जी वदीयत परवरदिगार का, जी और आप उनको साथ में लेकर आते हैं। हम्म, मेरी वालदा जो थी वो भी बड़ी आरिफा थी और मेरे वालिद भी, लेकिन चूंकि हम तरबियत में अपनी माँ के पास ज्यादा रहते हैं अच्छा, और बेटियों की सूरत में, तो उन्होंने उनके अंदर जो एक जज्बा और एक हक और हकीकत की आगाही और आशनाई थी उसने हमें मुझे भी इंस्पायर किया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी पैदाइश में साथ लेकर आई थी। अच्छा, और जी, और एक नादीदा से इश्क में मुब्तला थी बचपन से ही, अच्छा, और उस पर मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी कि मेरी वालिदा वो इतनी बेदार रूह थी, इतनी रोशन ज़हनी तौर पर वो बुलंद थी, रोशन थी, कि उन्होंने मुझे तामीर करने में और ज्यादा जल्द अज जल्द मदद की और मैं कहीं से कहीं पहुंच बहुत गई। बहुत आपने खराज तहसीन दे दिया अपनी वालदा साहबा को, क्योंकि वालदैन ही तरबियत का सबसे ज़रिया बनते हैं। तो मैं, क्योंकि ये भी हो सकता है हम लगा दें रिकॉर्डिंग में, मैं राना साहब से पता करूं कि आपको आवाज़ आई है तायरा साहबा की? जी जी माशाल्लाह आवाज आ रही थी, मैं पूरा इंट्रोडक्शन। जी अच्छा, अच्छा, कुछ अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो कर लें। कि भी हम मेरे साथ हैं राना ज़ीशान साहब, स्पेन से, वो एडवोकेट हैं, तो आजकल जी, स्पेन में है। आदाब। हाँ जी, जी, तो आदाब डॉक्टर एडवोकेट साहब। हाँ जी,
جی رانا شکریہ. صاحب آپ کو سلام سلام دو. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے گا, پھر ہم ایک جو اصل ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب. میں ان کے نام کی مماثلت سے ایک شعر ان کے نام کرنا چاہتا ہوں, علامہ واہ اقبال کا, لیکن واہ کافی عرصے سے یاد کیا ہوا ہے, لیکن تھوڑا بہت اس میں کوئی اتار چڑھاؤ آ گیا اور دماغ میں, کیونکہ کافی عرصے یہ اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی لائف کی باتیں ہیں, تو اب تو ٹھیک کافی عرصہ ہو گیا ہے. لیکن ان کے ارباب نام سے جو ہے نا, ہماری فیملی میں ہمارے حلقہ احباب کے کافی لوگ تھے, تو وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے علامہ اقبال کا, اے شکوہ ارباب وفا بھی سن لے, اوگرے ہمت سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اچھا اب ٹھیک ہے, ٹھیک پڑھا ہے جی آپ, انہوں نے صحیح پڑھا ہے کیونکہ انہوں نے خود ارباب ارباب میرا نام نہیں ہے, میرا نام رباب ہے. اچھا چلے چلے, یہ بھی اس میں لائف میں پروگرام میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ناظرین یہ دیکھیں کہ جی ٹھیک ہو گیا. بہرحال آپ کا شعر کی داد ہے علامہ اقبال, پتہ ہے کہ بہت زیادہ تہہ دل سے ان کے لیے ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فی الفور نام سنا اور ایک خوبصورت شعر کے ساتھ ہمیں ڈیلیگیشن کا لطف بھی ادا کیا. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ رانا صاحب. ہم انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کریں گے. تو ناظرین یہ تو ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے, یہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. تو اس وقت میں پروگرام کروں گا ناظرین پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, تو ایک درد دل رکھتی ہیں یہ 75 سال سے. ہم بجائے ترقی کرنے کے پیچھے کو چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے کی دشمنی میں اتنے بڑھ گئے ہیں آگے کہ کوئی خیال ہی نہیں کرتے. بتائیے گا کہ آج کل کے حالات جو دیکھتی ہیں جبر کے, یہ کب جبر جو سا ہے اس میں امن میں بدلے گا؟ جی آپ سے میں نے کیا آپ کا سوال. جی میرے عزیز بردر, دیکھیے ہم جب تک اپنے آپ کو انسانیت کے زمرے میں اور اپنی حقیقت خلقت کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اس دنیا پہ غدر مچانے میں کوئی بھی دقیقہ پر گزارش نہیں کرتے ہیں. جی دیکھیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے نظام کائنات بنایا ہے, یہ دنیا مرتب کی ہے اور اس میں رہنے کے کچھ اصول کچھ اطوار ہمیں سکھائے گئے ہیں دین کی طرف سے. اور وہی جو ہمارا دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے وہ ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے, سلیقہ حیات سکھاتا ہے, رہنے سہنے کی تمیز سکھاتا ہے. یہ آئلی قوانین جس کو کہتے ہیں, معاشرتی قوانین. تو ان کو اگر ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں تو یقین کیجیے کہ ہم انسانیت کے نہیں درندے ہیں, ہم انسانیت کے زمرے میں نہیں رہتے ہیں واقعی. اور قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے میرا اللہ کہ اے میرے حبیب, یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں جن میں زندگی نہیں ہے. یعنی زندگی آپ کو اس قدر کے, اس احساس کی, اس رہن سہن کی تمیز کے, اس تہیں اور سلسلے اور قدم سکھاتی ہے جس سے آپ ایک خوبصورت معاشرتی زندگی گزارنے کے اہل ہوتے ہیں. ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ تو درندے ہیں بلکہ وہ خونخوار درندے ہیں, یہ وہ نہیں, جانور نہیں ہے, جانور نہیں, یہ درندے ہیں. جانور ہے, پھر فرماتا ہے کہ جانور نہیں بلکہ یہ درندے ہیں, یعنی جو اپنے پیٹ کے لیے چیر پھاڑ کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں, دوسرے کو کھا جاتے ہیں. آج ہمارے ملک میں وہی ظلم مچا ہوا ہے. بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں نہ تو کوئی صحیح طرح کی ریاست کی حکمرانی کے لائق لوگ ہمارے پاس رہے ہیں, نہ ہمارے اتوار ہی ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی معاشرتی تہذیب و تمدن والے معاشرے کی کوئی بھی رمق ہم میں نہیں ہے. ہم دین کے کسی اسلوب سے بہراور نہیں ہیں, بلکہ پوری کی پوری ہمارے یہاں تو ایسے چل رہا ہے کہ جیسے ابلیس نے پورا ہر طرف اپنا پنجہ جما لیا ہے اور اب انسانیت کی ہر بات ختم ہو چکی ہے. انسانیت رہی. دیکھیے سرے عام ظلم ہوتے ہیں, سرے عام ہر پوری انسانیت کا قلا کما ہماری پوری کی پوری قوم اس وقت عجیب و غریب حیرت اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. جینے کا سورس ختم ہو چکا ہے. حیف ہے, تکلیف ہے, بہت اذیت ہے اس بات کی کہ کس کو سمجھائیں اور کیسے سمجھائیں. کیسا ملک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, کیسا ملک ہے کہ
جہاں ایک صوبے میں ٹرینیں جانا بند کر دی گئی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، جہاں سبی میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے 5 جانیں چلی جاتی ہیں۔ کیسا ملک ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خون ریز انتخابات ہوں گے؟ جی جی اس لیے بھیا کیونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے، ہمارے پاس آداب زندگی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر حکمرانی جو لوگ کر رہے ہیں، جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کو کیسے رن کیا جاتا ہے، جی اس کا مطلب اس ملک کی حکومت یا اس کی ریاست بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی آسودگی کے لیے نظام بنایا جائے، وہ نظام جس سے عوام خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہ کسی بھی ملک کی صورت اور تصویر اور حقیقی آزادی کے لیے پروردگار عالم کے احکام کی تعمیل کا نام ہوا کرتا ہے۔ جی ہمارے ملک میں نہ تو کسی خدا کا ڈر ہے، جی نہ ہی کسی معاشرتی تہذیب و تمدن کا اپنی تربیت کو دکھانے کے لیے کوئی شرم، کوئی احساس ہے، نہ ہی اس ملک میں کچھ بچا ہے کہ ہم بین الاقوامی معاشرتی نظام میں کس قدر خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب نظام ہی نہیں چلے گا، جب وہ لوگ جو کہ منتظم ہوں گے، جب وہ ملک کو دیکھ بھال ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا فرما رہے ہیں کہ وہاں دہشت گردی ہے وہ نہیں جاتی۔ یہ نظام کی کمزوری ہے۔ کس نے کرنا ہے یہ نظام درست کس نے کرنا ہے؟ نظام اس نے کرنا ہے جو باضمیر ہوگا، باغیرت ہوگا، جس کے پاس عزت نفس ہوگی، اور جو اپنے خدا کے احکامات کی تعمیل اپنا نصب العین سمجھے گا کہ وہ مختصر وقت کے لیے یہاں موجود ہے اور اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو ایسے نبھانا ہے تاکہ میں جب اپنے بدن سے نکل کے میری روح یہ جو زندگی ہے آگے بڑھے گی تو یہاں پہ میری ڈیوائس جو باقی رہ جائے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا اور میرا اگلا سفر کیسے ہوگا۔ جس کے پاس یہ خدا کی خوف خدا کی کوئی ذرا سی بھی رمق ہوگی، جس کے پاس حیا اور عزت نفس کی دولت ہوگی، وہی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ وہاں تو اس قدر غدر مچ چکا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے کسی چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھ رہا، اور عوام ہلاک اور پریشان ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کس طرح ہمیں رذیل بنا کر جی اور ہمارے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ ہمارے ممبر کا کیا قصور ہے، علماء کا، جو ہم بگاڑ پیدا کرتے دیکھ رہے ہیں، سنوار نہیں سکے؟ جی مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی آج ہمارے تباہی مچی ہوئی ہے، یہ ہمارے علماء اور ممبروں کی ہی خرابیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم ایک علیحدہ چیز ہے جی اور کتابوں کا پڑھنا انفارمیشن پوری ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے۔ ہمارے ہاں کتاب پڑھی جاتی ہے لیکن پریکٹس نہیں کی جاتی، جی اور پریکٹس کے بغیر آپ علم والے نہیں کہلا سکتے۔ میں نے پہلے بھی کسی اشارے میں بات میں کیا ہے کہ میں آپ کو کروڑ ہاتھ نسخے دے دوں اور ویڈیو دکھا دوں کہ میں ایک بہت لذیذ مشروب بناتی ہوں، اس میں پتی، دودھ، چینی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کو سارا علم ہو جائے گا، لیکن جس دن آپ خود پہلا گھونٹ پیئیں گے تب آپ کہیں گے معلومات تو بہت تھی لیکن آج علم ہوا کہ اس مشروب کو چائے کہتے ہیں، اس کا یہ ذائقہ ہے۔ جی دیکھیں اب یہ جو علم ہے یہ علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے، ایکسپیرینس سے، صرف پڑھنے سے نہیں۔ اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے میں نے جتنا ظلم مسجدوں، ممبروں اور علماء کے تھرو دیکھا ہے، اپنی جگہ پہ لرز کے انسان رہ جاتا ہے۔ جب ان کی کوالیفیکیشن مکمل ہوگی، جب ان کی تربیت مکمل ہوگی، پھر ہی وہ معاشرے کو درست کر سکیں گے، اور پھر ہی وہ زیادتیوں پہ اپنے نظام کے خلاف جو ظلم مچا ہوا ہے اس کے خلاف، اس کی تربیت کے لیے، اس کی درستی کے لیے مل کر ایک آواز اٹھائیں گے تو بہتری ہوگی، ورنہ ہم اور زیادہ پامالی میں چلے جائیں گے۔ اور یقین کیجئے کہ اس قدر بوجھ انہی کندھوں پر رہے گا جو وقت کے راہبر، علماء اور خدا کے نمائندے بن کر جی خدا کی ہر بات کے خلاف ظلم کے ساتھ کھڑے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے علماء کا کردار، اب اس حصے میں، کیونکہ ٹک ٹاک پہ ہم 10 منٹ کا لگا سکتے ہیں، اس اگلے حصے میں میں بات کروں گا ہمارے سیاستدانوں کا اور ہماری عوام کا قصور۔ جی بتائیے گا کہ ہمارے سیاستدانوں سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم سیاسی طور پر عدم استحکام ہے ہمارے معاشرے میں؟
جی ہمارے سیاستدانوں نے اپنے ایوانوں میں اپنے محلوں میں زندگی کو بس اسی حد تک اپنی زندگی اور اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اتنی مخلوق کی ذمہ داری ہم پر ہے. اسی لیے وہ ان کی یہ نااہلی اور ان کی خود غرضی خود نفسی ہوس پرستی نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور عوام کو مظلوم اور مجبور اور محکوم بنا دیا گیا اور عوام سفر کر رہی ہے. اب عوام کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے اٹھتی نہیں ہے. مل جل کر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نظام ملک کو اس کشور کو ہمارے کو برباد کرنے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. کتنے لوگ بے شک ان کے پاس اختیار ہوتے ہیں لیکن عوام ان سے مہات درجے زیادہ ہے. اور اگر وہ مل کر اپنے حقوق کے لیے اپنے خالی حقوق کے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے ملک کی حفاظت کرنا فرض ہے اور ہم اس کے لیے آواز بلند کریں اور اس نجس نظام کو بدلنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بروئے کار لائیں تاکہ سکون ہو سکے اور آئندہ نسلیں بھی سکون سے زندگی گزار سکیں. 75 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور آج ہمارا حال یہ ہے. ہمارا نظام ہماری زندگی ہمارا اخلاق ہماری تہذیب ہماری معاشرتی پوری کی پوری کہانی گٹر میں اتر چکی ہے. یہ سب قصور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاستدانوں کا ہے. عدلیہ کو کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں سے فیصلے ہونے چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے جہاں اللہ کا اور جو حکومت کا بھی قانون ہوتا ہے اس کو نافذ کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا وہ ہماری عدلیہ نے کرنا ہوتا ہے. کہاں سے غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم صحیح فیصلے بر وقت نہیں کر سکے؟ 50 سال بعد بھی فیصلے کہتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہوئے تھے. جی کوئی بھی بہادر انسان ان میں نہیں ہے. اس عدلیہ میں ہمیں کوئی بھی بہادر اور جرت مند انسان کو نہیں ملتا کہ جو قانون کبریا کو قانون کی ذمہ داری فیصلوں کی ایک جج کی یہ قانون کبریا کی ذمہ داری ہوتی ہے انسان پہ جسٹس کرنا. کسی انسان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ ہو لیکن وہاں پہ اتنی سرعام بربریت ہو رہی ہے. ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اور جو مجرم ہیں ان کو پوری چھوٹ دی رکھی ہے اور جو مجرم نہیں ہے ان کو دن بدن اذیتوں میں اتارا ہوا ہے. تو یہ دس از ناٹ اے جسٹس. یہ جسٹس نہیں ہے. یہ قانون فطرت کے خلاف ہے اور فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں جب ان سے بے خبری ہو علم نہ ہو تو چاہے کوئی جج کی ڈگری لے لے یا چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا ڈگری لے لے یا سیاستدان میں لے لے جب آداب زندگی سے ہی بہراور نہیں ہے تو پورے کا پورا نظام تباہ و برباد کرنے والے یہ لوگ مجرم ہیں. آج نہیں بلکہ حشر تک ہر اس انسان کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے جو آسودگی زندگی ہے. بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے ہماری اس بہن نے کہ دیکھیں کہ یہ خون لے کے جائیں گے اگر فیصلے درست نہیں ہوئے. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ وقت دیر زیادہ ہو چکا ہے تو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے ساتھ آ کے پروگرام کریں گی اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں گی. تو انشاءاللہ آپ اچھا جاتی دفعہ کوئی ایک شعر ہی سنا دیں اپنا یا کوئی کلام قریب پڑا ہوا ہے یا ذہن میں ہے تو 1-2 شعر سنا دیجیے گا. جی میں بس ابھی تو ایک دم سے آپ نے فرمایا تو میں اپنا ایک پرانا ہی کلام ہے آپ کے حضور میں عرض کرتی ہوں کہ محبتوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہوتی. محبتوں کی ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے محبتوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہوتی جنون و عشق کی وارفتگی نہیں ہوتی. اور میں ڈھونڈتی ہوں سرابوں میں لذت تریاق. میں ڈھونڈتی ہوں سرابوں میں لذت تریاق سمندروں میں بھی اب تو نمی نہیں ہوتی. واہ 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 بہت خوبصورت شعر سب کچھ بیان کر دیا. تو مقصود جعفری صاحب نے بھی جو کلام ہمیں بھیجتے رہتے ہیں وہ بھی ہم لگاتے ہی رہتے ہیں بلکہ ہر روز سنتے ہیں کہ رخصت کے وقت آنکھیں ہماری جو نم نہ تھیں. یہ بہت ہی پیارا کلام ہم نے بار بار لگا رہے ہیں سنتے بھی ہیں. تو آپ کے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے ماشاءاللہ تعلقات ہیں اس معاملے میں کیونکہ انٹرنیشنل شاعرہ بھی ہیں آپ. تو بہت شکریہ. آپ سے پھر میں ملاقات ہوگی اور آپ کا پروگرام لیں گے. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ رباب صاحبہ. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.